बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम मीम के मेहमान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहरुख फ़िरोज़ कादरी हाजिर खिदमत है। इस प्रोग्राम में हम मदऊ करते हैं उन शख्सियात को कि जिनकी दीनी, सियासी, समाजी और मजहबी खिदमात हैं, फलाही कामों से या मजहबी कामों से जो लोग वाबस्तगी रखते हैं, उन्हें इस प्रोग्राम में मदऊ किया जाता है और उनके अफ़कार और उनके ख़यालात से अपने हम व्यूवर्स को रोशनास कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल मदनी दामत बरकातुहू लालिया। हज़रत खतीब इमाम हैं जामा मस्जिद उस्मान गनी ठटाई कंपाउंड के, जबकि इस्लामिक रिसर्च सेंटर अल मदीनतुल इल्मिया में अरसा तकरीबन 2 अशरों से हज़रत ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं और इस शोबे से वाबस्ता रहते हुए हज़रत ने कमो बेश 17,000 दीनी सफ़ात का अरबी ज़बान से उर्दू में तर्जुमा किया। और ये सिर्फ काम तर्जुमे की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें तखरीज का काम होता है और उस तर्जुमे की जो है उसलूब को देखना और उसके अंदाज को देखना, उसको एहसन अंदाज में आवाम तक पेश करना और इस तरह के दीगर काम हज़रत करते हैं। इसके अलावा हज़रत साल भर ही खिताबत के शोबे से वाबस्ता रहते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाआत में, जलसों में, महाफिल में हज़रत के खिताबात का सिलसिला होता है। आइए जानते हैं हज़रत की क्या मसरूफियात हैं और हज़रत से हम क्या सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत ये इरशाद फरमाइए कि तालीम का जो आपका सिलसिला है 8 साल दरसे निज़ामी, और फिर उसके बाद भी कहते हैं कि तलब इल्म का काम ख़त्म नहीं होता है। जो है उलमा अक्सर ये कहते सुनाई देते हैं कि मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, तो पढ़ने का सिलसिला भी जारी रहता है। तो इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा ताकि तलबा भी इससे इस्तिफादा कर सकें कि दरसे निज़ामी का जो सिलसिला रहा कैसा रहा और उसके बाद क्या मामलात रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म दीन के ताल्लुक से आपने जो सवाल किया है बड़ा अहम सवाल है, और इसमें एक बात तो ये है कि हम देखते हैं कि हम मुसलमान हैं और कुरान मजीद फुरकान हमीद जो पहली वही है वो इक़रा से शुरू होती है, और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। आप खुद फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम हैं, टीचर हैं, और कुरान अपने स्टार्ट में फरमाता है कि पढ़ो, इल्म हासिल करो। तो मुसलमानों को जहालत ज़ेब नहीं देती। इल्म मुसलमानों का तुर्रा इम्तियाज रहा है और इल्म से अल्लाह ताला ने कौमों को बुलंदी दी है। हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तमाम अंबिया पर फजीलत हासिल है, उसकी एक वजह जो उलमा ने लिखी है वो ये लिखी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आलम बिल्लाह है, यानी सारी मखलूक से बढ़कर अल्लाह ताला की मारिफत आप रखते हैं, अल्लाह ताला को जानते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम है, तमाम अंबिया से ज्यादा इल्म है, और एक वजह आपकी फजीलत की कि इल्म में आप सबसे फाइक हैं। और फिर आप देखें कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में भी वो सहाबा जिनका इल्म जितना था उतना ही ज्यादा उनका मर्तबा भी हमें नजर आता है। आप ये देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे अफजल हस्ती हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी अंबिया के बाद मखलूक में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप देखेंगे कि सहाबाई किराम में वो इल्म में सबसे अफजल है। तो इल्म की एक अहमियत है, और जिन वालिदैन ने, जिन असातिज़ा ने इस बात को समझ लिया, जिन मुरब्बियों ने समझ लिया, जिन मुर्शिदीन ने ये समझ लिया कि इल्म की अहमियत है, तो उन्होंने अपने मुतल्लिकीन को, अपने तलबा को, अपने जो है वो मुरीदीन को, अपने शागिर्दों को इस बात पर उभारा कि वो इल्म दीन हासिल करें। हमारे जो कारी साहब थे जिनसे हमने इस दुनिया के अंदर जो सबसे अफजल किताब है किताबुल्लाह कुरान मजीद, वो जिनसे हमने पढ़ा है कुरान पाक, कारी सईद अराई उनका नाम है। और कारी सईद साहब जो है ये कारी अब्दुर्रहमान शुजाबादी जो रहमानी कायदे के मुसन्निफ हैं, इनके शागिर्द हैं। अच्छा, तो इनसे हमने कुरान पाक पढ़ा, नाजरा सीखा, और फिर इन्होंने हमारा जहन बनाया कि हमें दरस निज़ामी आलिम कोर्स करना है। शाहरुख भाई, मुझे तो यहाँ कराची आने से पहले, दरस निज़ामी का आगाज करने से पहले ये तक नहीं पता था कि इल्म सर्फ कोई इल्म होता है, इल्म नहव कोई इल्म होता है। फकत ये जहन बनाया गया
ناظرین کی دلچسپی کے لیے عرض کروں کہ جی ہمیں یہ ذہن بنایا گیا کہ کتابیں پڑھنی ہیں اور وہ علماء جو تقریریں کرتے ہیں جی جی وہ ہم نے بننا ہے. تو ایک خطیب ذہن بننا میں ہے. یہ سوچ لے کر آئے تھے, لیکن جب یہاں پہنچے 1997 کی بات ہے کہ اچھا جامعۃ المدینہ میں داخلہ جی لیا. کراچی آ گئے. پہلے تعلق میرا نواب شاہ سے ہے, جی جی اور آبا و اجداد کی بات کریں تو دادا گرداسپور سے تعلق رکھتے ہیں, جی دادی ہماری پٹھانکوٹ سے تعلق رکھتی ہیں, اور باقی جو ہے وہ والد صاحب ان کی پیدائش یہیں پاکستان کی ہے, صحیح اور والد صاحب کی اب عمر جو ہے وہ بھی پاکستان سے کوئی 1 آدھ سال ہی کم ہوگی. صحیح تو یہ والد صاحب جو ہیں وہ بھی پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے مرید تھے, اور اچھا. ہمارے دادا جان پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے. صحیح تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے بزرگوں سے, ایک مذہبی وابستگی نسبت والا سلسلہ ہے. تو اب درس نظامی کا جو شوق پیدا کیا وہ ہمارے قاری صاحب نے دل میں پیدا کیا, جی جی اور اس شوق کو لے کر کراچی آ گئے. 7 سال پڑھا, اور 7 سال پڑھنے کے بعد الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے المدینہ العلمیہ, جی اپنے تعارف بھی کروایا, اسلامک ریسرچ سینٹر, جی جی اس میں الحمدللہ کو 21 کے قریب شعبہ جات ہیں. تو اس میں 1-2 سیکشن ہے وہ ٹرانسلیشن کا ہے. جی جی تو مجھے تقریباً آپ یہ دیکھیں پہلا سال چھوڑ کر باقی 18واں سال ہے مجھے وہاں. جی تو الحمدللہ شعبہ تراجم جو عربی سے اردو ٹرانسلیشن کا ایک سیکشن ہے اس سے میں وابستہ ہوں, اور اب تک الحمدللہ آپ نے 17 کا فگر بتایا وہ 13,000 ہے. اچھا, تو 17 میرے 13,000 جو ہے وہ 17 سال ترجمہ کرتے ہوئے ہو گئے, صحیح اور صحیح, صحیح. 13,000 صفحات اس کا ترجمہ, اس کا تقابل, اس کو ویریفائی کرنا, اور اس کی جو ہے تخاریج ہیں اس کی تحقیق کا کام ہے, اور اس کو اردو ادب کے لحاظ سے دیکھنا ہے. اس میں جی جی عنوان سازی ہے اور انشا پیرا پردازی بندی ہے, انشا پردازی ہے, وہ جی سب جی چیزیں اس میں جی ضمناً آ جاتی ہیں. صحیح. تو یہ ایک علمی سفر الحمدللہ سلسلہ رہا. پھر اپنی ذاتی دلچسپی, اس کا جو ہے وہ مطالعے سے ایک شغف ہے, اور جی. مطالعے کے نتیجے میں کیونکہ لکھنے سے تعلق بن گیا, جب بندہ ترجمہ کرتا ہے تو باقاعدہ ایک وہ اس نے لکھنا ہے, اور بالکل وہ اس کو اسلوب پتہ چلتا ہے مختلف کتابوں کا, مصنف کتاب کو کیسے ترتیب دیتا ہے, اور اس کی کیسے ابواب بندی کرتا ہے, اس کی کیسے فصول بناتا ہے, جی. اور کیسے یعنی کہ آغاز کیسے ہوتا ہے, انتہا بالکل. کیسے ہوتی ہے کتاب کی. تو صحیح. اس سے آئیڈیا ملتا ہے ترجمے سے. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ترجمے سے انسان کو یہ رہنمائی ملی تو اب ذہن بنا کہ ہمیں کچھ لکھنا بھی چاہیے, اور جی. الگ سے بھی لکھنا چاہیے. تو پھر جی الگ سے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئیں, اور الحمدللہ کوئی 12-13 کتب الحمدللہ مستقل جو ہے تصانیف وہ بھی الحمدللہ اس لکھنے کی سعادت جی جی ملی, ماشاءاللہ. اور کوئی 50 سے زیادہ جو ہے مضامین کالم جو ہیں وہ بھی الحمدللہ لکھنے کا ایک سلسلہ رہا, جو عالمی جرائد میں ہند سے بھی چھپے, کراچی سے بھی جی جی چھپے, پاکستان کے مختلف شہروں سے جو مختلف منتھلی میگزین ہیں ان میں بھی الحمدللہ وہ سلسلہ جی رہا. جی حضرت, آپ کی میں نے پہلی کتاب دیکھی تھی مطالعہ کیا کیوں اور کیسے, پہلی غالباً کتاب تو ہے میرے خیال بیٹی ہے اور وہی. جنت. اچھا اچھا, پہلی کتاب ہے بیٹی اور جنت. غالباً اللہ بعد تعالیٰ نے میں. جب مجھے بیٹی عطا فرمائی نا, جی جس جی. شکرانے میں نے وہ پہلی کتاب وہی لکھی, بیٹی اور جنت. اچھا 16 صفحے کا رسالہ ہے, اور وہ آپ ہی نے چھاپا تھا. جی جی, جہاں وہ تک ہمارے مجھے ادارے یاد سے ہے. چھپا تھا, آپ تو کے ادارے سے یوں چھپا میرے تھا. ذہن میں تھا. جی. چلیں ناظرین محترم, ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا آصف اقبال مدنی دامت برکاتہم العالیہ, اور یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے. حکمت کی باتیں, رحمتوں کا خزانہ, میم ٹی وی دیکھیے روزانہ, آپ کا اپنا میم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین کرام, پروگرام میم کے مہمان جاری ہے, اور آج ہمارے مہمان ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا آصف اقبال مدنی دامت برکاتہم العالیہ. گفتگو جاری تھی وقفے سے قبل بھی, اور گفتگو چل پڑی تھی مطالعے سے متعلق. حضرت مطالعے کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا, آپ کی کتاب ہم نے پڑھی مطالعہ کیا کیوں اور کیسے, صرف مطالعہ کیوں اور کیسے اور کیا, صرف اس بات پر آپ نے باقاعدہ پوری کتاب لکھ دی, تو مطالعے کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. مطالعے کے حوالے سے ایک کڑن میری یہ کافی عرصے سے ہے, کیونکہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ, اور درس نظامی والے, عالم کورس والے باقاعدہ, یعنی مفتی صاحب ہیں, عالم صاحب بھی ہیں, فارغ التحصیل بھی ہیں, جی جی, بہت سے لوگوں نے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے. اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں, روزگار بھی ہو سکتی ہے, یا روزگار پہ مطمئن ہو گئے ہیں, یا پھر ٹائم نہیں مل رہا ان کو, یا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی مصروفیت ہے ان کی. گھریلو تو مصروفیات. مطالعہ جو ہے وہ شاہ رخ بھائی, آپ یہ دیکھیں, میں یہ کہا کرتا ہوں بڑا مفتی بننا ہے تو بڑا مطالعہ چاہیے,
بڑا عالم بننا ہے بڑا مطالعہ چاہیے، آپ کو بڑا مصنف بننا ہے بڑا مطالعہ چاہیے، اور آپ کو بڑا مقرر و خطیب بننا ہے تو آپ کو بڑا مطالعہ کرنا ہوگا، ورنہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہوا میں باتیں کرنے والے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یا ایک چھوٹی سی بات کو لمبا کر دینا، لفاظی کر لینا، لچھے دار باتیں کر لینا اور اس بات کو بڑھا دینا، یہ تو ایک فن ہے خطابت۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اس میں آپ کچھ مطالعہ اگر آپ کا ہوگا، آپ اس میں قرآن کوٹ کریں گے، آپ اس میں حدیث کوٹ کریں گے، آپ اس میں بزرگوں کے فرامین کوٹ کریں گے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ مطالعے پر بیس ہیں۔ علمی جتنے بھی شعبے ہیں شاہ رخ صاحب، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مطالعے کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ کو لے کر میں بیٹھا تھا لکھنے ایک مضمون، لیکن جب وہ پڑھنا شروع کیا اس ٹاپک پہ مطالعے پر اسٹڈی کی تو وہ اتنا ہو گیا، اب تقریباً وہ 100 صفحات کے آس پاس جو ہے وہ کتاب تیار ہو گئی۔ لیکن ابھی جو اس کے نیا ایڈیشن ہمارا آیا ہے اس میں ہم نے علماء کرام کے لیے جو کتابیں لکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے اضافہ کیا ہے کہ تحقیق کیسے کریں، اب تحریر کیسے لکھیں۔ لکھنا ہے، کوئی مضمون لکھنا چاہتا ہے، تصنیف لکھنا چاہتا ہے، مقالہ لکھنا چاہتا ہے، تنظیم المدارس کے کنسل مدارس بورڈ کا وہ مقالہ لکھنا چاہتا ہے، تو بھائی اس کے لیے بھی تو اب کیسے لکھیں مقالہ، کیونکہ پچھلے 7 سال درسنا میں کچھ لکھا نہیں انہوں نے باقاعدہ اس طرح سے۔ تو اب ان کو لکھنے کا طریقہ، اچھی تحریر کیسے لکھی جائے، ایک مقالہ یہ اس میں شامل کیا گیا، تحقیق کسے کہتے ہیں یہ ہم نے شامل کیا۔ اچھا، مثال کتاب کی یعنی لکھنے کی، تحریر کی مثال جو دی جاتی ہے یہ جان ہوتی ہے، گفتگو کی بھی جان ہوتی ہے، آپ مثالیں دے دے کے بات کو آسان کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ناظرین میں اگر ہمارے اہل علم موجود ہیں ان سب کو میں یہ سجیشن دوں گا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ ہم نے اس میں مثال کی ضرورت و اہمیت پہ بڑی بھرپور گفتگو کی ہے، اور اس کے علاوہ کیا سنیں کیا پڑھیں، یہ بہت اہم موضوع ہے شاہ رخ بھائی، کہ ہمیں کیا سن سکتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں، کس عالم کی کتاب پڑھ سکتے ہیں اور کس کی تقریر سن سکتے ہیں، کس سے ہم قرآن و حدیث سن سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، ہمارے عمل سے بھی ہے۔ تو ایک پورا رسالہ کوئی 26-27 صفحات کا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب یہ تقریباً 250 صفحات پر یہ ایڈیشن ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت واقعی دیکھا گیا ہے کہ بعض خطیب حضرات ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ جو ہے نا حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن جو غلط مشہور ہیں تو وہ واقعات چل رہے ہوتے ہیں۔ اتنی شہرت ہوتی ہے چیزوں کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تو وہ فجر نہیں ہوئی، یہ من گھڑت بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نالین لے کر ساتھ جو ہے وہ عرش پر گئے تھے، یہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ باطل روایت ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کالا ثابت کرنے پر لوگوں نے زور لگا دیا، اس کی بھی تحقیق یہی ہے کہ آپ کا رنگ کالا نہیں تھا۔ اب شہرت کتنی ہے، اب آپ یہ دیکھیں کھانا کھاتے وقت جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے، شہرت ہے اس کی، لیکن یہ جو ہے نا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، درست کیا، ابھی فضول بات نہ کریں کھانا کھاتے وقت۔ آپ یہ دیکھیں اتنی غلط باتیں مشہور ہیں اور وہ بسا اوقات تسلسل کے ساتھ چلتی ہیں، کبھی کسی صحابی سے واقعہ غلط منسوب کر دیا، کبھی کسی جو ہے وہ تابعی بزرگ کی طرف غلط بات منسوب کر دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو اتنے اقوال ہیں شاہ رخ بھائی، یعنی کوئی بھی اقوال زرعی کا اگر قائل نہ ملے نا، کہنے والا نہ ملے، تو بس نیچے پوسٹ میں اور اسٹیٹس پر حضرت علی لکھ دو، یعنی کہ اتنا اب اس کی بھی تحقیق ہونا ضروری ہے۔ اب اسی وجہ سے بعض محققین نے، علماء نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال جو ہے کتابوں میں جمع کیے مستند کتب سے حوالہ جات کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے نا ضرورت ہے مطالعے کی، تاکہ مطالعہ کریں گے خطیب صاحب تو وہ درست بات عوام تک جائے گی۔ بالکل بالکل، مطالعہ کریں گے تو درست بات عوام تک جائے گی۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا، ہم نے آپ کے سوشل میڈیا پوسٹوں میں بھی اکثر دیکھا کہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے آپ اکثر جو ہے تاکید تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور ساتھ میں نے دیکھا فجر کی نماز پر بڑا فوکس ہوتا ہے آپ کا، تو نماز کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ نماز تو دیکھیں ایمان کے بعد جو مومن کا سب سے پہلا فرض ہے ایک بندہ مومن کو، وہ نماز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نماز انبیاء علیہ السلام کو معاف نہیں ہوئی، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، کسی کے لیے چاہیں تو نماز کم کر دیں۔ ایک شخص کو آپ نے 2 نمازوں پر اس کا اسلام قبول کر لیا، انہوں نے کہا میری شرط ہے نمازیں 2 ہی پڑھوں گا، فرمایا ٹھیک ہے تم 2 پڑھ لیا کرنا، یعنی خود اختیار ہے ان کو کہ وہ نماز میں کمی کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز ترک نہ فرمائی، بلکہ نماز فرض ہونے سے قبل بھی نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ کبھی صحابہ کرام نے نماز ترک نہیں کی۔ نماز تو ایسی چیز ہے کہ بھائی جو ایسا فرض ہے کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے جو ہے وہ شیطان
جو ہے وہ بادل سبز بن کر وہ ظاہر ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میں نے جو ہے وہ شریعت کے حکام آپ سے اٹھا لیے ہیں اور میں نے نماز آپ کو معاف کر دی. غوث پاک نے لاحول پڑھا, اعوذ باللہ پڑھا, وہ شیطان سامنے آ گیا اور پھر دوسرا حملہ کیا شیطان نے کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم میں نہیں, میرے اللہ کے فضل نے بچایا. تو لوگوں نے پوچھا آپ نے پہچانا کیسے کہ یہ شیطان ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس نے جب یہ کہا نا کہ حکام شرع آپ سے اٹھا لیے گئے اور نماز آپ سے معاف ہو گئی, تو میں نے اس بات سے پہچان لیا کہ نماز تو انبیاء اور صحابہ کو معاف نہیں تھی, تو عبد القادر جیلانی کو نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو نماز کی اہمیت بہت ہے. قرآن مجید میں 80 کے آس پاس ایسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھنی, ٹھیک ہے, اور 700 مقامات پہ تقریباً تذکرہ ہے نماز کا قرآن مجید میں کہ نماز کے فضائل ہیں, اس کی اہمیت ہے, ترک کرنے پر وعید ہیں. تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے شاہ رخ بھائی, اگر یہ ہم سمجھ گئے نا تو انشاءاللہ نماز ایسی چیز ہے, نماز آدمی کو سیدھا کر دیتی ہے, کیونکہ اس کا وہ کہتے ہیں صلاۃ, اور صلاۃ بنا ہے سلیون سے, اور سلیون کا مطلب ہوتا ہے جب ٹیڑھا بانس ہوتا ہے نا اس کو سیدھا کرنے کے لیے نا آگ کے اوپر تھوڑی دیر گرم کرتے ہیں پھر سیدھا کر دیتے ہیں. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز سے بھی ٹیڑھے آدمی کو سیدھا کر دیا جاتا ہے. تو نماز کی بڑی اہمیت ہے, اس وجہ سے ایک ذہن ملا ہوا ہے, اور امیر اہل سنت نے بھی پوری کتاب لکھی ہے اس پر, فیضان نماز. وہ اتنی بڑی کتاب 600 صفحات کے آس پاس وہ کتاب ہے, تو اس کی اہمیت بہت ہے. صحیح, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین محترم, نماز کی اہمیت کے حوالے سے حضرت ارشاد فرما رہے تھے. حضرت ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے اس وقفے سے پہلے, ارشاد فرمائیے گا کچھ خطیب حضرات کے حوالے سے, آپ خطابت کے شعبے سے وابستہ ہیں. بس خطابت کے حوالے سے ہماری بات کچھ ہو بھی چکی ہے کہ مطالعہ بہت ضروری ہے, مستند بات آپ بیان کریں اور وہی بولیں کہ جس آپ نے قیامت میں اس کا جواب دینا ہے. ایک ایک لفظ جو آپ عوام کے سامنے بولیں گے, اگر خطیب نے ایک شرعی مسئلہ غلط بیان کر دیا اور اس کے چاہنے والوں میں اگر 1000 بندہ ہے اور وہ 500 بندہ اس مسئلے پہ عمل کرتا ہے, تو اس غلط مسئلے پر 500 لوگوں نے عمل کیا. ایک میں نچلی سطح پہ جا کے مثال دے رہا ہوں, جو بڑا زیادہ شہرت رکھتا ہوگا خطیب, اس کا مسئلہ اور بھی زیادہ ہے. اگر ایک جھوٹی حدیث بیان کر دی, غلط روایت بیان کر دی جو ثابت نہیں ہے, رسول پاک علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب ہو گیا, تو اس کا ذمہ داری کس کی ہوگی؟ تو یہ اس سے اہمیت یہ ہے. اب ہمیں 28 سال ہو گئے خطابت کرتے ہوئے, اور الحمدللہ کو 800-900 بیانات شاہ رخ بھائی ذہن میں موجود رہتے ہیں. اس کی آپ یہ دیکھیں کہ مطالعہ ہے اس کی بیس, مطالعہ روز کرنا چاہیے خطیبوں کو. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ مطالعہ خطیب حضرات کے لیے کتنا ضروری ہے. یہاں ہم جائیں گے ایک وقفے کی طرف, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. صاف ستھرا اور پاکیزہ چینل فیملی کے تمام ممبرز کے ساتھ دیکھتے رہیے میم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین کرام, پروگرام میم کے مہمان جاری ہے, اور آج ہمارے مہمان ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا آصف اقبال مدنی دامت برکاتہم العالیہ. گفتگو جاری تھی وقفے سے قبل بھی, اور اب آگے بڑھاتے ہیں اپنی گفتگو کو. حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ دعوت اسلامی سے آپ منسلک رہے, اور خصوصی طور پر امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی شفقتیں رہیں, ان کی صحبت میں وقت گزارنا نصیب ہوا. تو حضرت ارشاد فرمائیے گا کہ کیسا پایا آپ نے دعوت اسلامی کے ماحول کو, اور کیا برکتیں نصیب ہوئیں؟ بہت ہی آپ نے اہم سوال کیا ہے, اور جواب سے پہلے عرض کروں گا کہ 1988 میں امیر اہل سنت سے بیعت کی. اچھا. اور 1992 میں امامہ سر پہ آ گیا تھا ماشاءاللہ, اور الحمدللہ داڑھی تو یوں سمجھیں کہ وہ الحمدللہ ہماری جو ہے وہ جیسے آئی ہے ویسے رکھی ہے, کیونکہ ماحول ایک مل چکا تھا. بالکل. اور ہمارے علاقے میں مبلغ دعوت اسلامی تھے قاری جاوید صاحب. تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے جو ہے وہ ہمیں مدرسۃ المدینہ میں داخل کروایا, اور وہاں سے ایک سلسلہ چل پڑا جو نواب شاہ میں مدرسۃ المدینہ ہے, اس میں الحمدللہ ناظرہ اور پھر وہ ابتدائی تعلیم قرآن پاک کی. پھر دارالعلوم غوثیہ ہے نواب شاہ میں, وہاں پر قاری عبداللطیف چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد صاحب تھے, ان کے پاس بھی پڑھا, اور مکمل وہاں ہم نے کیا. قرآن مجید تجوید اور قرات وغیرہ وہاں پڑھی ہم نے. قاری سعید صاحب سے بھی تجوید ہم نے پڑھی جو عبد الرحمن شجاع آبادی صاحب کے شاگرد تھے. تو الحمدللہ پھر وہاں سے ایک سلسلہ بنا اور یہاں کراچی آ گئے. تو امیر اہل سنت کے تعلق سے یہ کہوں گا کہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کا ظاہر اور باطن ایک ہے. کیا بات. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے لوگوں کے سامنے نماز پڑھنی ہے ذرا طویل ہو جاتی ہے, الگ سے پڑھتے ہیں تو سجدے رکوع جلدی جلدی ادا ہو جاتے ہیں, یا پھر ان کا لوگوں کے سامنے جو عمل ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے,
یا اور اپنا الگ اگر زندگی ان کی جو پرسنل لائف ہے یا ان کے گھر کے معاملات ہیں، نجی معاملات ہیں، تو اس میں ان کی لائف کچھ اور ہوتی ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ بزرگان دین کا ایک جو تسلسل سے جو ہمیں سلسلہ مل رہا ہے، ان کا ظاہر اور باطن کے پاکیزہ ہونا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ امیر اہل سنت، ہم نے ان کو ایمان بچانے والی شخصیت پایا ہے. کیسے بڑے بڑے فتنے عقائد کو خراب کرنے کے لیے جب اٹھے تو امیر اہل سنت نے ان کا سد باب کیا. اگر ہم اس پر بات کریں، آپ یہ دیکھیں کہ جب بات یہ کی گئی کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے اور پہلے خلیفہ کون ہے، تو اگر اس پر بھی اگر اہل سنت میں سے بھی اگر بعض کمزور لوگوں نے یا کسی کمزور آستانے نے کوئی ایسی بات کر دی، تو امیر اہل سنت نے اس کا سد باب کیا اور یہ سبق دیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ نعرہ لگایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، اب یہ جو جملہ دیا اور اس کی پوسٹیں بنی، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جس نے تجدیدی کارنامے کرنے ہوتے ہیں، دین کو زندہ کرنا ہوتا ہے، عقائد کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس بزرگ نے کوئی ایک جملہ دے دینا ہوتا ہے، اسی پر جو نا امت کے عقیدے سنور جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کا سد باب کیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کسی صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو ہستیاں ہیں، وہ قرآن پاک کی روح سے، احادیث کی روح سے جو ہے نا وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نعرہ دیا امیر اہل سنت نے، یہ قرآن کی روشنی میں کلًا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا. ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں ان کے بارے میں تم نے زبانوں کو جو ہے تالے لگا لینے، زبانوں کو یا تم نے روک لینا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے میرے صحابہ کے معاملے میں. اور صحابی کی شان کو جتنا نبی پاک علیہ السلام نے بلند بیان کیا، تو الحمدللہ 14 صدیوں سے اہل سنت کا وہ جو عقیدہ ہے، وہ ہر صحابی کے بارے میں یہ ہے کہ کلہم عدول، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی جنتی ہے. یہ 14 صدیوں کا ہمارا الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اب اگر کوئی کسی نے آ کر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا دی، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بات کی، مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو صحابہ ہیں، قرآن اور حدیث میں جتنے صحابی کے فضائل آئے ہیں وہ ان دونوں ہستیوں کو بھی حاصل ہے. تو امیر اہل سنت نے صحابہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور دیگر صحابہ کرام جن کے بارے میں کمزور آوازیں اٹھیں، ان کا سد باب کرنے کے لیے امیر اہل سنت نے یہ صحابہ کی شان کا دفاع کیا اور اس عظمت کو اونچا کیا. ایک تیسرا بڑا فتنہ جو ہے نا شاہ رخ بھائی، وہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے. تیسرا بڑا جو فتنہ ہے وہ قادیانیوں کا ہے. ان منکرین ختم نبوت کا سد باب کرنے کے لیے امیر اہل سنت نے پھر ایک عظیم بڑا پیارا نعرہ دیا کہ سب سے آخری نبی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں صلاۃ والسلام پڑھنا ہے اذان سے قبل، تو پھر اس میں آپ نے یہ پڑھ دینا الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین پڑھنا ہے. دعا آپ نے مانگنی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. یہ دعا باقاعدہ دعوت اسلامی کے ہر مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امام صاحب اور الحمدللہ، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا اور ہر جگہ مساجد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن صلاۃ والسلام کے بعد اگر یہ درود کے صیغے پڑھے جائیں یا دعا میں پڑھا جائے یہ صیغہ، تو خاتم النبیین کا لفظ شامل کیا گیا اور ساتھ ساتھ سب سے آخری نبی کی نعرے لگائے گئے. تو اس سے کیا ہوا کہ ایک عقیدہ جس کا تعلق ضروریات دین سے ہے، جس کا انکار شاہ رخ بھائی کفر ہے. جس طرح یہ ماننا لازم ہے نا کہ اللہ ایک ہے، اسی طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. بالکل اسی طرح یہ ماننا ضروری ہے. اور عقیدہ ثابت ہونے کے لیے 4 اصول ہیں: قرآن، سنت، سواد اعظم امت کا بڑا گروہ، عقل سلیم. تو کسی ایک اصل سے، ایک اصول سے عقیدہ ثابت ہو جائے تو عقیدہ ثابت ہے. لیکن عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے قرآن سے بھی ثابت، سنت سے بھی ثابت اور سواد اعظم سے بھی ثابت، عقل صحیح سے بھی ثابت. یعنی یہ چاروں اصولوں سے اس اہمیت کا اندازہ لگائیں تو امیر اہل سنت نے اس عقیدہ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا جو ہے وہ ذہن بھی دیا اور مسلمانوں کا ایمان بچایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقی دعوت اسلامی کی اور امیر اہل سنت کی جو خدمات ہیں واقعی آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں. حضرت ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، کچھ ہمارے ناظرین کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو ڈائریکٹ آپ. جی بالکل، جو ہے وہ میم ٹی وی ہاں میم ٹی وی کے جو ناظرین ہیں
آپ بالکل اس چینل سے وابستہ رہیں، اس کو دیکھتے رہیں، اس پیغام کو بھی عام کریں۔ الحمدللہ ہمارے اس چینل سے میں نے بھی کچھ پروگرام دیکھے ہیں، عقائد کی اصلاح کا درس دیا جاتا ہے، اعمال کی اصلاح کا درس دیا جاتا ہے، علم جو ہے اس کو حاصل کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے، معاشرہ اچھا کیسے ہو، معاشرت اچھی کیسے ہو، گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہماری اخلاقی تربیت، دینی تربیت، سماجی تربیت یہ چینل کر رہا ہے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کا دام درم سخن تعاون کریں، اللہ کریم آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ علامہ آصف اقبال مدنی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود تھے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا آصف اقبال مدنی صاحب۔ میم ٹی وی کی نشریات میم ٹی وی کے فیس بک پیج پر دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میم ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں، جبکہ meemtv.org پر میم ٹی وی کی نشریات لائیو دیکھی جا سکتی ہیں، اور موبائل اپلیکیشن پر اینڈرائڈ میں اور ایپل کی جو اپلیکیشنز ہیں ان میں میم ٹی وی کی اپلیکیشن پر میم ٹی وی کی نشریات لائیو دیکھی جا سکتی ہیں۔ اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔